बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ज़ैल में कुछ तसानीफ़ के अस्मा बे जीम दाल के तहत दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ़ के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। दोस्तों, आप लोग इसे एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक बना सकते हैं और ये तरीक़ा बहुत ही बेस्ट भी है। इससे जो है आपके वक्त बच जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों तीसरा, बे जीम और दाल। संगो खिश्त, बालों पर, चंगो रबाब, दलील सहर, शीशा व तीशा, नोक नश्तर, गर्द कारवां, नरम गरम, नोक नश्तर, दलील सहर। ये सभी तसानीफ़ जो हैं कन्हैया लाल कपूर के हैं और बाकी ये जो है इश्क पर ज़ोर नहीं, ये नावल है और ये नावल जो है आशा रानी लखोटिया की तख्लीक़ है। बाकी इसके अलावा जितने भी तसानीफ़ हैं वो सभी जो है कन्हैया लाल कपूर की हैं। कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ़ संगो खिश्त 1942, चंगो रबाब 1944, शीशा व तीशा 1946, नोक नश्तर 1949, बालों पर 1954, नरम गरम 1957, गर्द कारवां 1960 और नए शगुफ़े 1988। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में मजमुआ संगो खिश्त में शामिल है और संगो खिश्त का इंतसाब जो है पतरस बुखारी के नाम है। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 ईस्वी को लायलपुर में हुई थी और वफ़ात जो है 1980 ईस्वी को लायलपुर में ही हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सईद सोचता है कि यह कितनी तकलीफ़ देह मसनूई ज़िंदगी है। किसी को इजाज़त नहीं कि वह अपनी ज़िंदगी के गड्ढे दूसरों को दिखाए। वह लोग जिनके कदम मजबूत नहीं, उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती हैं, चूँकि इसका रिवाज है। हर शख्स को एक ज़िंदगी अपने लिए और एक दूसरों के लिए। यह इक़्तिबास सआदत हसन मंटो की किस तख्लीक़ का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बग़ैर उन्वान के। ये एक नावल है सआदत हसन मंटो का। बाबू गोपीनाथ अफसानवी मजमुआ चुगद 1948 में शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अज्ज़ाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, पहले चेहरा, उसके बाद से रजस, फिर रज़्म, शहादत और बैन। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से निकला है। मरसिए को तशबीब से सौदा ने मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई थी। याद रहे दोस्तों कि मरसिया को तशबीब से सौदा ने मुतारिफ़ कराया, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए हैं।
مرثیے کے اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی پہلے چہرہ، پھر سراپا، اس کے بعد رخصت، اس کے بعد آمد، پھر رجز، پھر جنگ، شہادت اور آخری بین ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ اشعار کس دکنی مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ سلاست نہیں جس کرے بات میں، پڑھیا جائے کیوں جزلے ہاتھ میں، جسے بات کے لفظ کا خام نئے، اسے شعر کہنے سوں کج کام نئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو کتب مشتری۔ یہ اشعار جو ہیں مثنوی کتب مشتری سے ماخوذ ہیں۔ کتب مشتری گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے اور اس مثنوی کو ملا اسد اللہ وجہی نے 1609 عیسوی میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ ملا وجہی نے اس مثنوی کو 12 دن میں لکھا تھا اور اس مثنوی کے کردار بھی 12 ہیں۔ مولوی عبدالحق نے کتب مشتری کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا اور 1938 یا 39 عیسوی میں انجمن ترقی اردو سے شائع کروایا تھا۔ مثنوی کتب مشتری کے اکثر کردار سیاروں کے نام پر ہیں۔ کتب مشتری میں 159 عنوانات، 7 غزلیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ کتب مشتری کے ایک عنوان در شرح شعر گویت کے نام سے بہت مشہور ہے۔ کتب مشتری میں قصے کے درمیان کئی غزلیں اور رباعیاں بھی ہیں اور یہ غزل قطب شاہ اور مشتری کے لیے لکھی گئی ہیں اور یہ غزلیں جو ہیں ہندی گیتوں کے رنگ میں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ معنی کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تصور۔ معنی کا تعلق جو ہے وہ تصور سے ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ بند کس شاعر کا ہے؟ ہر گھڑی آنسو بہانا دیدہ خوبار سے، رات دن سر کو پٹکنا ہر در و دیوار سے، آہ و نالہ کھینچا ہر دم دل بیمار سے، ہرا برا احوال اب تو ہجر کے آزار سے، چھوٹ جاویں غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دل کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا اور تخلص نذیر کرتے تھے۔ نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی تھی۔ نذیر کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کے ساتھ اکبر آباد یعنی آگرہ چلے آئے تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں دوستوں کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ کسی بھی ادبستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر حبیب تنویر نے آگرہ بازار 1954 عیسوی میں جو ہے ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ نذیر اکبر آبادی پر حبیب تنویر نے آگرہ بازار کے نام سے 1954 عیسوی میں یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ دیوان نذیر 1854۔ دیوان نذیر کو
مرزا فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا تھا۔ زندگانی بے نظیر کو عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر یہ کتاب جو ہے عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے، زندگانی بے نظیر۔ نذیر اکبر آبادی کے کلیات میں 3 قصیدے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ ہولی جو ترکیب بند میں ہے، تندرستی ترجیح بند میں ہے، مفلسی مخمس کی حیت میں ہے، اور اس میں 35 بند ہیں۔ مفلسی جو ہے یہ داخل نصاب نظم ہے۔ برسات کی بہاریں یہ بھی مخمس کی حیت میں ہے۔ شہر آشوب یہ بھی مخمس کی شکل میں ہے۔ کلجگ موت بنجارہ نامہ آئینہ دنیا دار المکافات طلسم زندگی توکل خواب غفلت اسرار قدرت خوشامد توحید، یہ سبھی جو ہیں نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظمیں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، مولانا الطاف حسین حالی 1837 سے 1914 والے۔ الطاف حسین حالی کے کچھ مشہور اقوال ہیں۔ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ کہا ہے کہ قصیدہ اور غزل جو ہے شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے یہ قصیدہ کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں جو ہے مثنوی سب سے زیادہ پسند تھا۔ حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کہا ہے۔ حالی کے مطابق مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ حالی نے غزل کو بری طرح جو ہے مذمت کیا ہے۔ حالی نے غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ مولانا الطاف حسین حالی تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی ٹھہراتے ہیں۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ حالی جو ہے وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ حالی کے مطابق شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ حالی کے مطابق شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ بقول الطاف حسین حالی، آج کل یورپ میں شعراء کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں دوستو، یہ سبھی کے سبھی امپورٹنٹ ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم جاوید سے اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ نظم جاوید سے علامہ اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ضرب کلیم۔ نظم جاوید سے یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کے شعر مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہیں۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا 1924، دوسرا بال جبریل 1935، تیسرا ضرب کلیم 1936 اور چوتھا جو ہے ارمغان حجاز 1938۔ ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے دوستو۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کا نام علم الاقتصاد ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں بانگ درا کی منتخب نظمیں۔ ہمالا جو ہے بانگ درا کا پہلا نظم ہے۔ ایک مکڑا اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، شمع و شاعر، صدائے دور، آفتاب صبح، گل پزمردہ، پیام صبح، شاعر، تصویر درد، نالہ فراق، چاند، سرگزشت آدم، ترانہ ہندی، جگنو، نیا شیوالا، ہندوستانی، بچوں کا قومی گیت، شبلی و حالی، شیکسپیئر، التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، اختر صبح، فراق، عبد القادر کے نام، شکوہ، رام، حضور، رسالت، مآب میں، جواب شکوہ، ساقی نامہ، فاطمہ بنت عبداللہ، شبنم اور ستارے۔ یہ سبھی نظمیں جو ہیں بانگ درا میں شامل ہیں۔ شعاع آفتاب، خضر را اور طلوع اسلام بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ بال جبریل 1935 کے منتخب نظمیں دعا، مسجد قرطبہ، ہسپانیہ، لینن، خدا کے حضور میں، ذوق و شوق، لالہ صحرا، ساقی نامہ، روح رضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جبریل و ابلیس، جاوید کے نام، نیپولین کے مزار پر ابلیس کی عرض گزاشت۔ یہ سبھی نظمیں جو ہیں بال جبریل میں شامل ہیں۔ ضرب کلیم 1936 کی منتخب نظمیں ہندی مسلمان، مکہ اور جنیوا، سلطان ٹیپو کی وصیت، خودی کی تربیت، خودی کی زندگی، آزادی نسواں، شعاع امید، کارل مارکس کی آواز، ابلیس کا فرمان، اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، رومی اور جاوید سے۔ ارمغان حجاز میں شامل نظم ابلیس کی مجلس شورا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ ان میں سے وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو صرفیات۔ وسطیہ کا تعلق جو ہے وہ صرفیات سے ہے، لفظیات سے نہیں ہے، معنیات سے نہیں ہے، نوعیات سے نہیں ہے، بلکہ صرفیات سے ہے۔ یاد رہے دوستو کہ وسطیہ کا تعلق جو ہے وہ صرفیات سے ہے۔ لفظیات، آوازوں کے مجموعے کو لفظیات کہتے ہیں۔ لفظوں کے ملنے سے کلمہ وجود میں آتا ہے۔ نوعیات جو ہے وہ کلمہ کو جوڑتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ کلمہ کو جو ہے وہ نوعیات جوڑتا ہے۔ معنیات جو ہے وہ معنی سے متعلق ہے۔ صرفیات، نوع صرف ایک چیز ہے اور یہ تاثراتی و جمالیاتی تنقید سے متاثر ہے۔ صرفیات جو ہے تاثراتی اور جمالیاتی تنقید سے متاثر ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دائیں آنکھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگی۔ کوئی دلوں کا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو،
کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی۔ اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کی مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر کھانا پکانے کے خیال کسیتا۔ درج بالا اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو قاتل کی ماں۔ یہ اقتباس جو ہے منشی پریم چند کے افسانہ قاتل کے ماں سے ماخوذ ہے۔ افسانہ قاتل کی ماں منشی پریم چند کے افسانی مجموعہ واردات 1938 میں شامل ہے۔ افسانی مجموعہ واردات 13 افسانوں پر مشتمل ہے اور یہ داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے۔ اس افسانی مجموعے میں شامل افسانہ شکوہ معصوم بچہ جو 3 حصوں پر مشتمل ہے، اب بدنصیب ماں 5 حصوں پر مشتمل ہے، شانتی اور روشنی 3 حصوں پر مشتمل ہیں، مالکن 7 حصوں پر مشتمل ہے، نئی بیوی 5 حصوں پر مشتمل ہے، گلی ڈنڈا سوانگ 2 حصوں پر مشتمل ہے، انصاف کی پولیس 3 حصوں پر مشتمل ہے، غم نداری بز بخر مفت کرام داشتن اور قاتل کی ماں، یہ سبھی افسانے جو ہیں افسانی مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ شکوہ شکایت، معصوم بچہ، بدنصیب ماں، شانتی، روشنی، مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا سوانگ، انصاف کی پولیس، غم نداری بز بخر مفت کرام داشتن اور قاتل کی ماں۔ افسانہ قاتل کی ماں جو ہے وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ قاتل کی ماں کے کردار ونود بہاری، رامیشوری، سارجنٹ وغیرہ ہیں۔ معصوم بچہ کے کردار گنگو، ہینگن، میکو، گومتی دیوی، بابو جی۔ گنگو کو لوگ جو ہے برہمن کہہ کے پکارتے تھے۔ مفت کرام داشتن کے کردار بلدیو سنگھ، یہاں پہ بلدلو سنگھ نہیں ہوگا دوستو، بلدیو سنگھ ہوگا، یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب، محمد خلیل صاحب وغیرہ ہیں۔ بلدیو سنگھ، مولوی صاحب اور جو ہے محمد خلیل صاحب جو ہیں مفت کرام داشتن کے اہم کردار ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ ان میں سے بتائیں کہ عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو ہوس، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ عزیز احمد کا پہلا ناول جو ہے وہ ہوس ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اپنے دکھ مجھے دے دو۔ بابو دھنی رام جو ہے وہ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار رہتا ہے، اور اس نام سے افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے افسانوی مجموعہ ہے اور یہ داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے دوستوں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کے اہم کردار مدن، بیوی اندو، مدن کی بیوی کا نام جو ہے اندو رہتا ہے۔ اس کے ضمنی کردار جو ہیں چکلی، بھائی، دھنی رام، پاشی، دلاری وغیرہ ہیں۔ دھنی رام جو ہے وہ مدن کا باپ ہے، پاشی مدن کا بھائی ہے، دلاری مدن کی بہن۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول گودان میں مزدوروں کی یونین کا صدر کون ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔
नाविल गोदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मिर्ज़ा खुर्शीद। पहला नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नाविल गोदान में मजदूरों की यूनियन का सदर मिर्ज़ा खुर्शीद जो है रहता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल है जो 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद के ही सरस्वती प्रेस से हिंदी में शाया हुआ था। और ये नावल यानी गोदान जो है 1937 ईस्वी में मकतबा जामिया दिल्ली से शाया हुआ था। याद रहे दोस्तों कि 1936 ईस्वी में यह सरस्वती प्रेस से हिंदी में शाया हुआ था और उर्दू में जामिया दिल्ली से 1937 ईस्वी में शाया हुआ था। नावल गोदान में 36 अबवाब हैं। नावल गोदान के मशहूर किरदार हूरी, इसकी बीवी धनिया, बेटा गोबर, बेटी सूना और रूपा है। गोबर की बीवी झनिया रहती है। झनिया भोला अहीर की बेटी है। चुन्नू गोबर का लड़का है। शोभा और हीरा हूरी के भाई हैं। पनिया हीरा की बीवी है। राय अग्रपाल ज़मींदार रहता है और इसका लड़का रुद्रपाल है। याद रहे कि राय अग्रपाल ये ज़मींदार रहता है और इसके लड़के का नाम जो है रुद्रपाल रहता है। मालती की बहन सरोज है। दाता दिन पंडित है जो माता दीन का लड़का है। मिस्टर मेहता यह फ़लसफ़ा के प्रोफेसर है। मिस्टर खन्ना एक बैंक मैनेजर है। ओंकार नाथ बिजली अखबार का एडिटर है। श्याम बिहारी वकील है। मिर्ज़ा खुर्शीद शक्कर मिल का मालिक और मज़दूरों की यूनियन का सदर रहता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने तकरीज़ लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गुलज़ार सुरूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने रजब अली बेग सुरूर की किताब गुलज़ार सुरूर पर जो है इन्होंने तकरीज़ लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझें। उसके समाजी और इज्तमाई पहलू पर नज़र रखें। शायर और अदीब के लिए यह तलक़ीन किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों पहला यानी आले अहमद सुरूर। यह कौल जो है आले अहमद सुरूर का है। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझें। उसके समाजी और इज्तमाई पहलू पर नज़र रखें बकौल आले अहमद सुरूर। आले अहमद सुरूर के दीगर अक़वाल तनक़ीद निगारी को इतदालो तवाज़ुन से ताबीर किया जा सकता है। बकौल आले अहमद सुरूर तनक़ीद निगारी को इतदालो तवाज़ुन से ताबीर किया जा सकता है। आले अहमद सुरूर ने गालिब का एडिसन से, सज्जाद अंसारी का नत्शे से, इकबाल का मिल्टन से, सैयद का हाली व अकबर से मवाजना किया है। बकौल आले अहमद सुरूर मैंने अपने मज़ामीन में जा बजा शायराना अंदाज़े बयान या जज्बाती उसलूब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। एक अच्छे नक़ाद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। आले अहमद सुरूर के मुताबिक एक अच्छे नक़ाद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए।
بقول آل مسرور میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ بقول آل مسرور ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ ادب زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے، اس ترجمانی میں حسن کاری مضمر ہے۔ بقول آل مسرور ادب زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے، اس ترجمانی میں حسن کاری مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے۔ اچھی تنقید کی قدریں مہذب انسان کی قدریں ہوتی ہیں۔ بقول آل مسرور غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایماں اور اس کے ابہام میں ہر دور کے مسائل کا عکس آ سکتا ہے۔ میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں، بعد میں کچھ اور۔ گو یہ جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے اور ایک گہرے استوار تعلق سے آتی ہے۔ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ جتنے بھی اقوال ہیں دوستو یہ سبھی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں دوستو کہ آل مسرور سے بہت سوالات بنتے ہیں۔ آپ لوگ پریویس ایئر کوشچن اٹھا کے دیکھ لیں تو ناقدین میں سب سے زیادہ جو ہے سوالات جو بنے ہیں وہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، آل مسرور اور جو ہے احتشام حسین سے بھی جو ہے کچھ سوالات بنے ہیں۔ تو یہ جو ہیں آل مسرور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، آپ لوگ اسے جو ہے اسکپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار جو ہے ان کے اقوال کو ذکر کرتے رہتا ہوں، ان کی تصانیف کو ذکر کرتے رہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن میں اس وجہ سے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ریویژن ہو جائے۔ بقول آل مسرور میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ بقول آل مسرور نقاد جو ہے قدروں کے تعین میں عدالتی فیصلے سے بچتا ہے، وہ حکم نہیں دیتا، بہترین ناموں کی فہرست مرتب نہیں کرتا، نہ وہ پستی کے درجے متعین کرتا ہے، وہ ذوق سلیم کی روشنی میں قابل قدر معنی خیز اور بصیرت انگیز تجربات کا پتہ چلاتا ہے۔ یہ قول جو ہے آل مسرور کا ہے۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ یہ قول جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستوں۔ فن اخلاق کا نائب نہیں، فن خود اخلاق ہے۔ فن کسی خاص زمانے کا صحیفہ اخلاق نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بلندی میں ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے۔ بقول آل مسرور فن حسن کاری کر کے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ صرف فکر کی روشنی سے فن کی محفل میں چراغ نہیں جل جاتے۔ فن یہاں ایک فانون ہے، قانون نہیں ہوگا، فانون ہے، شمع کی روشنی کو حسین اور دل پذیر بناتا ہے۔ بقول آل مسرور خالص شاعری یا خالص آرٹ ایک اصطلاح ہے جو سہولت کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا ادب کو پروپیگنڈے والے ادب سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور نہ خالص ادب کا وجود بہت کم ہے۔ بقول آل مسرور شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ مشاعرے اچھے شاعری کا معیار نہیں، ان میں فوری اپیل کی شاعری ہی مقبول ہوتی ہے۔
بقول آل احمد سرور۔ کاش ہمارے شاعر سستی سے اور سستی مقبولیت سے بلند ہو کر لفظ کے ذریعے سے ذہن کو اور ذہن کے ذریعے سے زندگی کو اس پٹری پر واپس لا سکتے جس سے وہ اتر گئی ہے۔ بقول آل احمد سرور۔ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں۔ بقول آل احمد سرور۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ بقول آل احمد سرور۔ یہ قول جو ہے آل احمد سرور کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہر اچھی تنقید ادب کی بقا اور ترقی کے لیے کچھ سماجی، اخلاقی اور جمالیاتی قدروں پر زور دیتی ہے۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ نظم کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے امکانات کی وسعت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بقول آل احمد سرور۔ آل احمد سرور حضرت معانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ آل احمد سرور نے تنقید کے مختلف دبستانوں سے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن وہ کسی خاص نظریہ کے پیر و مقلد نہیں ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ آل احمد سرور جو ہیں وہ تنقید کے مختلف دبستانوں سے اثرات قبول کیے، لیکن وہ کسی خاص نظریہ کے پیر و مقلد نہیں ہیں۔ ان کا اصل نام آل احمد تھا اور ابتدائی تخلص ارشد، بعد میں انہوں نے سرور کر لیا تھا۔ آل احمد سرور کی پیدائش 9 ستمبر 1911 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی تھی اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کے والد کا نام محمد اشرف تھا اور والدہ کا تنویر فاطمہ۔ آل احمد سرور گھر میں الو میاں کہے جاتے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں ہزار داستان سے کیا مراد ہے؟ یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار داستاں دے۔ یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار داستاں دے۔ یہاں ہزار داستان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو بلبل خوش نو، پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاد عظیم آبادی کے اس مصرعِ اول کے مصرعِ ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ مصرعِ ثانی کہتے ہیں یعنی دوسرے مصرعے کو۔ دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا، اس کا مصرع ثانی کیا ہوگا؟ لیکے اس بزم میں تو دیدۂ بینا آیا، یا جب چھلکتا ہوا آگے میرے مینا آیا، یا بیچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا، یا پھر میں تو سادہ لیے اس دل کا نگینہ آیا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ اس کا پہلا مصرع ہے دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا۔ دوسرا مصرع ہے بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ شاد عظیم آبادی کے کچھ مشہور اشعار ہیں۔ یا بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یا بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے مینا اسی کا ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں میں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو
وہ خواب ہیں ہم، یہ بہت ہی مشہور شعر ہے شاد عظیم آبادی کا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عبد الرحیم فاروقی کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو ایوان غزل۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نجم الدین کس شاعر کا نام تھا؟ نجم الدین کس شاعر کا اصل نام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو آبرو۔ نجم الدین یا آبرو کا اصل نام تھا۔ شاہ مبارک آبرو کا اصل نام جو ہے وہ نجم الدین تھا۔ آبرو تخلص کرتے تھے اور مشہور جو ہے شاہ مبارک کے نام سے ہوئے تھے۔ شاہ مبارک آبرو کی پیدائش گوالیار میں 1733 عیسوی کو ہوئی تھی اور انتقال جو ہے 1864 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ آبرو کی مثنوی تعلیم، آرائش، خوبان، روزگار ہے۔ آبرو کی مرزا مظہر جانے جانا سے چشمت تھی۔ شاہ مبارک آبرو ایہام گو شاعروں کے علم بردار تھے۔ یاد رہے دوستوں کہ شاہ مبارک آبرو جو ہیں وہ ایہام گو شاعروں کے علم بردار تھے۔ فغاں کا اصل نام اشرف علی تھا۔ یہ احمد شاہ بادشاہ کے عہد میں دہلی میں ہی تھے۔ فغاں 18ویں صدی کے ممتاز شاعروں میں شامل اور میر تقی میر کے معاصر تھے۔ فغاں کو ظریف الملک اور خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ دلی اجڑنے کے بعد مرشد آباد چلے گئے اور وہاں سے جو ہے فیض آباد، پھر جو ہے وہ عظیم آباد اور یہیں پر جو ہے 1772 عیسوی میں فغاں کا انتقال ہو گیا۔ محمد شاکر ناجی، ان کا اصل نام سید محمد شاکر تھا اور تخلص ناجی کرتے تھے۔ ان کا رجحان جو ہے وہ غزل گوئی کی طرف مائل تھا۔ ناجی دہلی کے رہنے والے تھے اور یہ ایہام گو شاعر تھے۔ ناجی جو ہیں وہ ایہام گو شاعر تھے۔ یک رنگ کا نام جو ہے مصطفیٰ خان تھا اور تخلص جو ہے وہ یک رنگ کیا کرتے تھے۔ یک رنگ بھی جو ہے وہ ایہام گو شاعر تھے۔ مضمون، ان کا اصل نام شیخ شرف الدین تھا اور مضمون تخلص کرتے تھے۔ مضمون اکبر آباد کے رہنے والے تھے۔ مضمون کو اپنی ایہام گوئی پر بڑا ناز تھا۔ مضمون جو ہے یہ خان آرزو کے شاگرد بھی تھے۔ مضمون کو آرزو جو ہیں وہ شاعر بیدانہ کہہ کر بلاتے تھے۔ خان آرزو کا اصل نام شیخ سراج الدین علی خان تھا اور تخلص آرزو کرتے تھے۔ خان آرزو کو ایہام کا استاد مانا جاتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا، ان کا اصل نام جانے جانا تھا اور تخلص مظہر کرتے تھے اور ان کا لقب جو ہے شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا نے سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف رد عمل کیا تھا۔ شاہ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین تھا اور حاتم تخلص کرتے تھے۔ شاہ حاتم جو ہے یہ انہوں نے جو ہے رمزی بھی تخلص اختیار کیا ہے۔ شاہ حاتم کا پیشہ سپہ گری تھا۔ ان کی پیدائش جو ہے 1699 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی۔ شاہ حاتم پہلے ایہام گو تحریک میں شامل تھے لیکن بعد میں مرزا مظہر جانے جانا کی تحریک کے زیر اثر ایہام گوئی سے کنارہ کر لیا تھا۔ شاہ حاتم کی تصنیف دیوان زدہ 1755 یا 56 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ فائز دہلوی کا اصل نام صدر الدین محمد تھا اور تخلص فائز کرتے تھے۔ فائز ولی کے ہم عصر تھے۔ فائز کی تصانیف
تعریف ہولی، تعریف پنگھٹ اور تعریف جوگن وغیرہ ہیں۔ دیوان فائز 1127 ہجری میں فرخ سیر کی سلطنت کے 5ویں سال مرتب ہوا تھا، اور ان کے دیوان میں جو ہے 32 غزلیں شامل ہیں۔ دیوان فائز میں جو ہیں 32 غزلیں شامل ہیں۔ دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستو، حیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ ان میں سے حیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو محمد حسن۔ حیاتی تنقید کے مصنف جو ہیں وہ محمد حسن ہیں۔ محمد حسن کی مشہور تخلیق حیاتی تنقید اور ادبی تنقید ہے۔ جمیل جالیبی کی تخلیق نئی تنقید ہے، خلیق انجم کی تخلیق متنی تنقید ہے، اور کلیم الدین احمد کی اہم تخلیق عملی تنقید ہے۔ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ یہ رشید حسن خان کی تحقیقی کتاب ہے۔ محمد حسن کا اصل نام محمد حسن تھا۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی تھی اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی و لسانی خدمات پر PhD کی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی 1952 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے 1970 عیسوی سے رسالہ نکالنا شروع کیا تھا، جو 23 سالوں یعنی 1993 عیسوی تک نکلتا رہا تھا۔ بقول محمد حسن ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے، اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی۔ محمد حسن نے اپنا تخلیقی سفر 1939 عیسوی میں افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا۔ محمد حسن نے 1939 عیسوی میں ہی ڈرامہ نگاری کی ابتدا کی تھی۔ محمد حسن کو کوہرے کا چاند پر آندھرا پردیش سے ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا تھا۔ پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا تھا۔ محمد حسن نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اردو ڈرامے کو اسٹیج سے قریب لانے کے لیے اردو تھیٹر گروپ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی۔ محمد حسن معروف جریدہ پانیر کے مدیر رہے، اور انہوں نے جریدہ عصری ادب بھی شائع کیا تھا۔ محمد حسن نے جواہر لال نہرو فیلوشپ کے تحت 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر کام کیا تھا۔ ادبی تنقید یا پروفیسر محمد حسن کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ہے۔ ادبی تنقید محمد حسن کا ضخیم مجموعہ ہے جو 1954 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ محمد حسن کو مارکسی نقاد اور اردو تنقید میں سید احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے۔ ادبی تنقید میں تقریباً 19 مضامین شامل ہیں جو ادب کے مختلف اصناف اور پہلو پر صرف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا دیباچہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور محمد حسن کے تنقیدی نظریات سمجھنے میں بےحد معین و مددگار ہے۔ ادبی تنقید میں مشمولہ مضامین کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: ادب، زندگی اور سماج، مارکسی نظریہ تنقید، جدید اردو شاعری، نئے اسالیب، جدید ادب پر رومانی اثرات، ترقی پسند تحریک کا ایک جائزہ، اردو افسانہ، نئے افسانے کے بارے میں چند خیالات، اور پریم چند کا ورثہ۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے دیگر تصانیف کے بارے میں۔ محمد حسن کے ڈرامے کے مجموعے پیسہ اور پرچھائیں 1955، اس میں 9 ڈرامے شامل ہیں۔ میرے اسٹیج ڈرامے 1961، اس میں 6 ڈرامے شامل ہیں۔ کوہرے کا چاند یہ محمد حسن کا بہت ہی مشہور و معروف ڈرامہ ہے، اور یہ غالب کی زندگی پر لکھا گیا طویل ڈرامہ ہے۔ کوہرے کا چاند، تماشا اور تماشائی 1975، یہ بھی غالب کی زندگی پر لکھا گیا طویل ڈرامہ ہے۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے 1975، اس میں 7 ڈرامے شامل ہیں۔
ضحاک 1980 یہ بھی ایک طویل ڈرامہ ہے جو داخلی نصاب ہے۔ عمر خیام یعنی زنجیر کا نغمہ 1986 یہ محمد حسن کا شعری مجموعہ ہے۔ خون کے دھبے میں 8 ڈرامے شامل ہیں۔ محمد حسن کے دیگر ڈرامے پیسہ اور پرچھائیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، نقش فریادی، اکبر اعظم، انسپکٹر جنرل، معمار اعظم، ریہرسل، محل سرا، میر تقی میر، موم کے بت، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشۂ عافیت، شکست، مور پنکھی، ملسری کے پھول، سچ کا زہر، دارا شکو، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ شکست نام سے یہ کرشن چندر کا ناول بھی ہے۔ تماشا اور تماشائی، ضحاک، عمر خیام اور قاتلوں کے درمیان، یہ سبھی ڈرامے جو ہیں محمد حسن کے ہیں۔ محمد حسن کے افسانے وار فنڈ یہ محمد حسن کا پہلا افسانہ ہے۔ علاج، مست قلندر، چترا، مرجھائے ہوئے پھول اور تاریک گوشے، غم دل وحشت دل یہ محمد حسن کا ناول ہے۔ محمد حسن کی تنقیدی تصانیف، ادبی تنقید، شعر نو، دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، عرض ہنر، معاصر ادب کے پیش رو، جدید اردو ادب، شناسہ چہرے، ادبی سماجیات، ہندوستانی شاعری، ہندوستانی محاورے، ہندی ادب کی تاریخ، حیاتی تنقید، اردو ادب میں رومانی تحریک، مشرقی تنقید، مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات، سماجیاتی تنقید، ادبیات شناسی، نیا ادب اور جلال لکھنوی وغیرہ ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔